अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में आपका इस्तकबाल है। खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन और इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब एम ए माजिद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़िया निगार। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम हमारे अखबार में हम आज के अखबारात की हम खबरों पर गुफ्तगू करते हैं। तो तकरीबन तमाम ही उर्दू अखबारात में और दीगर अखबारात में भी पहले सफ़र पर जो बड़ी ख़बरों में जो खबरें शाये हुई उसमें ईरान और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट से मुताल्लिक़ खबरें हैं। ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर कल अमेरिका ने एक बड़ा हमला किया और इसके जवाब में वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का बयान आया है और उन्होंने कहा कि जवाबी कार्रवाई का हम हक़ महफूज रखते हैं। और तेहरान ने कहा कि इसके ख़तरनाक नताइज जो है वो बरामद होंगे और इसका अमेरिका ज़िम्मेदार होगा। और इसराइल में मिज़ाइल हमलों की नई लहर के बारे में भी अखबारात ने खबरें दी हैं, जिसमें कहा गया है कि तकरीबन 86 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और इसराइल में एक बड़ी खौफ की लहर देखी जा रही है। ईरान ने आपने हरमुज़ के बंद करने का गौर किया है और उस पर वहाँ पर फैसला भी किया गया है वहाँ की पार्लियामेंट में, और NPT समझौते से बाहर निकलने का उसने इंतबाह दिया है। ये भी खबर अखबारात में शाये की है। न्यूक्लियर तनसीबात को नाकारा बना दिया गया, ये ट्रंप का कहना है और अखबारात ने इसको भी सुर्खियों में शाये किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से कल बातचीत रही है। यह भी खबर तमाम ही अखबारात में शाये हुई है। ट्रंप को अमन का नोबल इनाम मिलना चाहिए, यह पाकिस्तान की तजवीज़ है। इस पर क्या आलमी क़ायदीन का और अवाम का क्या कहना है, इस पर भी बहुत सारी खबरें अखबारात में हैं, इस पर बात करेंगे। आसिफ मुनीर के ताल्लुक़ से ईरान समत का बयान, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। ईरान में इस जंग के मौके पर जो हिंदुस्तानी शहरी फंसे हुए हैं, जो वहाँ पर काम करते हैं, उसमें मज़ीद 290 शहरी वतन बहिफाजत वापस पहुँच चुके हैं। ये भी खबर अखबारात ने शाये की है। गज़ा के हालात और यूरोप में इसराइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हो रहे हैं, ये भी खबरें हैं, इस पर भी बात करेंगे। एयर इंडिया तैयारा जो बर्मिंघम जा रहा था, इसमें बम रखने की इत्तला मिली, लेकिन तहक़ीक़ के बाद ये खबर गलत साबित हुई। ये भी खबर अखबारात में है। मानसून की तबाही, उड़ीसा और झारखंड में मानसून ने तबाही मचाई है, इस पर भी बात करेंगे। और दीगर और भी खबरों पर जो आज की अखबारात में आई हैं, उस पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले माजिद साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर कल अमेरिका ने हमला किया है। तो जैसा कि अखबारात ने लिखा कि अमेरिका भी जंग में कूद पड़ा है, तो अमेरिका के जंग में कूद पड़ने का क्या जवाब है? बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी इसराइल गज़ा में जो कुछ कार्रवाई कर रहा है उसमें अमेरिका के का पूरा साथ है, बल्कि अमेरिका के साथ यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और कई मुल्कों का साथ है। तकरीबन 25 से ज़्यादा मुल्क इसराइल की से हर तरीके से मदद कर रहे हैं। तो ये नई बात नहीं है कि बिलवास्ता तौर पर ये, चाहे वो ख़तरे आम हो या जी भी जो इसराइली बर्बरियत हो, उसमें मगरिब का तो पूरा साथ है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि रास्त तौर पर अमेरिका कूद पड़ा है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक पहलू है जो आज पूरी दुनिया के अखबारात हैं, हिंदुस्तान के अखबारात नहीं, पूरी दुनिया के अखबारात की आप देखिए, जो भी सुर्खियाँ जो भी हमने साइट्स पर देखी, चाहे वो यूरोप के अखबारात हो या अमेरिका के अखबारात हो, हत्ता कि बड़े जितने भी अखबारात हो, आप सबकी बड़ी यही सुर्खी बनी कि अमेरिका इस जंग में कूद पड़ा है और ईरान की 3 साइट जैसा आपने इंतखाब किया इस खबर का। तो यकीनन इसके क्या मुज़म्मरात हो सकते हैं, इसके क्या फॉलोअप होते हैं और इसके क्या नताइज भी हो सकते हैं, ये कई सवाल हैं जो आज अखबारात ने ख़बरों के ज़रिए भी दिए हैं और कुछ माहिरीन के कालम भी आए हैं। आज के अखबारात में देखिए कालम भी आए हैं कि क्या ईरान अमेरिका के मैदान में कूदने से क्या असरात हो सकते हैं। अच्छा, काफ़ी बड़ा जो है इसका तजिया भी किया गया है और बहुत बड़ी ख़बर है, तो कोशिश करेंगे। और इसमें कितनी साजिशें भी हो रही हैं, ये काफ़ी, जैसा आपने एक पाकिस्तान के फ़ौजी जनरल का भी नाम लिया है, तो ये भी एक एंगल जो ईरानी अखबारात के हवाले से हम बात करेंगे। वहाँ के अखबारात ने जो साइट पर हमको दस्तयाब हुए वो क्या चीज़ है, तो काफ़ी कुछ खबरें यकीनन हम गुफ्तगू करेंगे नाज़रीन पर। नाज़रीन, आज पीर का दिन है, ज़िलहज्जा की 26 तारीख़ है और 23 जून। हम सुबह सुबह बेदार हो रहे थे, कल इतवार का दिन था। आमतौर पर छुट्टी का दिन थोड़ा सा जो है कसलाहन तो होती है, लेकिन जब सुबह उठे अव्वलिन वक्त तो देखा कि एक मैसेज आया फ्लैश के हमारे पास कि ऐसा सा हो गया।
تو یقیناً ایک دم چونک گئے ہم کہ بھئی ایران نے تو کہا کہ 2 ہفتوں کا وقت، ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم کو 2 ہفتوں کا وقت، لیکن یہ اچانک کیسے ہو گیا ہے؟ 2 ہفتوں کے بجائے 2 دن میں یہ کیسے آ گئے ایک دم؟ اور وہ بھی 3 سائٹس پر، وہ بھی B-2 ایسے بمبار جو زمین کے اندر 200 سے زائد فیٹ گہرا وہ یعنی پرٹیکولر اس کو جو ہے پرکولیٹ کر سکتے ہیں، یعنی اندر تک جا سکتے ہیں، یعنی زمین دوست ایسے بموں کا استعمال اور ویسے تیارے دیکھیے جو تصاویر بھی دی گئی ہے آج کے اخبارات میں. تو اس کے ذریعے تینوں مقامات پر جس کے نام لیے گئے ہیں وہ جہاں تنصیبات تھیں، تو اب اس پر کہا گیا کہ اس کے بعد یہ جواب آیا کہ ہم نے نیست و نابود کر دیا. امریکہ کی طرف سے یہ آیا کہ ہم نے ان کا نیوکلر پورے طریقے سے ان کے پروگرام کو نیست و نابود کر دیا، اور مڈ نائٹ ہیمر یعنی ہتھوڑی نیم شبی، یعنی اندھیری رات، مطلب رات میں ہم نے ہتھوڑا مارا ہے یہ اس کو انہوں نے یہ یعنی نام دیا اس کو، اس پورے. اس کے بعد پینٹاگان کی میٹنگ ہوئی. پھر میں دیکھ رہا تھا کہ خود وائٹ ہاؤس میں ایک جو ہے سچویشن کو دیکھنے کا ایک جیسا وار روم ہوتا ہے، ویسی طریقے سے سچویشن کو ریڈ کرنے کے لیے بھی بڑے بڑے قائدین، جس میں خود ڈونالڈ ٹرمپ تھے، وائس پریزیڈنٹ JD وینس تھے، اور دیگر جو وزیر خارجہ وہاں کے جو سیکرٹری آف ڈیفنس کہتے ہیں وہ، دیگر لوگ بھی تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا حالات ہونے والے ہیں. تو یہ تو بڑا کہا. اور یہ امریکہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہم نے صرف نیوکلیائی تنصیبات کو ہی تباہ کیا، شہری آبادی پر یا فوجی تنصیبات پر حملہ نہیں کیا. اور آپ دیکھیے اس کے بعد جو رد عمل آیا ہے، ایران کا جو رد عمل ہے وہ استنبول سے آیا. استنبول میں جو عباس عرقچی جو ہے، جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے، جو جنیوا میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ دھوکے سے کیا گیا. چونکہ جنیوا میں ہم کو بلایا گیا، جنیوا میں مغرب کے جو ساتھی تھے، فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے وزیر خارجہ کے ہمارے ساتھ ملاقات ہو رہی کہ ہاں بھائی ہم ایک لنک قائم کریں گے، اس کا کچھ نہ کچھ حل نکالیں گے. پھر ہماری بات سنی گئی، پھر انہوں نے بھی اپنی بات رکھی، کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی لیڈرشپ کو جا کر وہ کرتا ہوں. لیکن وہ ابھی میں اس کے بعد OIC کے اجلاس کے لیے استنبول آیا، اب یہاں یہ کام کر دیا گیا. تو دیکھیے جو ایرانی وزیر خارجہ کا جو بیان، جو پریس کانفرنس ہوئی، وہ استنبول میں ہوئی. جی اور جی ایک اور چیز ہے کہ اخبارات میں کہ یہ حملہ ہوا، اور حملے کے بعد اب ٹرمپ کہتے ہیں، ایک دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ اب امن ہوگا یا پھر ایران کے لیے سانحہ. اب دیکھیے ہر بار 2 راستے ہوتے ہیں، جیت یا ہار. جی جو 2 منزلیں ہوتی ہیں اب، تو وہ تو پکی ہے. اب امن کس کے لیے ہوں گی، تباہی کس کے لیے ہوں گی، اب یہ فیصلہ یہ وقت بتائے گا، حالات بتائیں گے. بہت سے دعوے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے 2 ٹیمیں میدان میں اترتی ہیں، ہر ایک کو امید رہتی ہے کہ میں جیتوں گا، لیکن جیتتا تو ایک ہی ہے. تو خیر ٹرمپ کو اپنی جس طریقے سے انہوں نے یہودی لابی کے زیر اثر جو کچھ کیا ہے، اور ویسے بھی جو لیڈرشپ جو بالکل ایک قسم کی جو کیفیت والی ہوتی ہے، جیسے مجنون کیفیت کی جو حساب ہے، کبھی کچھ ایسی لیڈرشپ جو ہے قوموں کو، ملکوں کو تباہ کر دیتی ہے. تو خیر ہم تو یہ توقع نہیں رکھتے کہ امریکہ ایک بڑا ملک ہے وہ اس طریقے سے اس مجہول لیڈرشپ کی وجہ سے تباہ ہو، چونکہ امریکہ کا کافی بڑا کنٹریبیوشن ہے دنیا کے لیے. ایک اور چیز کی ہے کہ کل جیسا کہ بیرسٹر سعودی اویسی صاحب کا بھی ایک بیان آیا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ خود وہاں کی دستور کی جو ہے انہوں نے پاسداری نہیں کی ٹرمپ نے، اور وہاں کی جو کانگریس ہوتی ہے اس سے اجازت لینے کے بعد جو ہے جنگ میں ملک حصہ لے سکتا ہے. بغیر اجازت انہوں نے اپنی جانب سے جو ہے اتنا بڑا اقدام کیا ہے. تو کیا وہاں کی عوام یا وہاں کی جو ہے یہ ان کی خود ٹرمپ کی حکومت کے لیے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ آپ امریکہ کے اخبارات دیکھیے، ویسے مختلف، اور ویسے بھی میں کئی لوگوں سے میں نے رابطہ بھی ہے میرا، میں نے ان سے بات کی تو مجھے 2-3 انہوں نے میسیجز بھیجائے ٹویٹ کے جو کانگریس مین کے ہیں. جی ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم غیر ضروری طور پر امریکہ کے عوام جنگ میں گھسیٹے جا رہے ہیں، جبکہ ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے امریکہ کا اس کے اندر. کیوں اسرائیل کے لیے ہم ہماری جو ہے ہر چیز کو نیست و نابود کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں، بلکہ کئی ایسی تصاویر بھی بھیجائی گئی ہیں جس میں کئی شہروں میں سڑکوں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ ٹرمپ کے خلاف، اور یعنی کہا کہ ہم جنگ کے خلاف ہیں، ہمارے پیسوں سے آپ دوسرے ملک کی لڑائی لڑ رہے ہیں.
اسرائیل کی لڑائی ہمارے پیسوں سے کر رہے ہیں. ہمارے پاس بے روزگاری ہو گئی, ہمارے پاس معاشی انسداد ہو گیا, ہمارے پاس کئی مسائل ہو گئے. اس کو حل کرنے کے بجائے آپ ہمارے پیسوں سے ہزاروں ڈالر, کروڑوں ڈالر جو ہے ایک دوسرے ملک کے لیے خرچ کر رہے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. یہ وہاں کی. اور رہی بات وہاں کے دستور کی, جیسا کہ آپ نے بتائی, یہ دستور میں یہ گنجائش ہے کہ اگر کہیں کسی ملک پر, وہ بھی امریکی مفادات کے لیے ہوتا ہو, اب اس میں امریکہ کا مفاد کیا ہے وہ امریکہ کے صدر جانے یا امریکہ کے عوام جانے یا ان کے کانگریس مین ڈالیں, کانگریس مین مانے رکن پارلیمنٹ وہاں کے. تو اب یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے لیے وہاں کی جو پارلیمنٹ ہوتی ہے تو وہ کانگریس جو ہے, دو سیشن ہوتے, دو چیمبرس ہیں ان کے, ایک سینیٹ اور دوسرا کانگریس. تو اس کے لیے کانگریس جو کامن ہاؤس آف کامنس ہے, جیسا کہ ہمارے پاس جیسا لوک سبھا ہوتی ہے ویسی, تو اس کی توثیق ضروری ہوتی ہے. اور یہ جو اختیارات صدر نے کیے ہیں وہ دستور سے تجاوز کرتے ہیں, یعنی دستور میں جو اختیارات دیے گئے اس کو متواجس ہو گئے ہیں. یہ ان کا ماننا ہے, امریکہ کے لوگوں کا ماننا ہے. اور امریکہ کے شہروں میں بھی کافی کچھ یعنی لوگ ناراض ہیں, سڑکوں پہ نکل کر احتجاج بھی کیے ہیں. تو یہ کل ان کے اتوار بھی تھا, کافی لوگ باہر بھی آئے تھے وہاں. تو یہ سچویشن ہے. اور رہی بات دوسری کہ جنگ سے متعلق جو بھی ہو, آرمائے ہرمز کے بارے میں بتایا. جی ہاں. اب اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اگر بند ہو جائے, چونکہ وہ سمندر کا ایک نیرو راستہ ہے, چھوٹا سا راستہ ہے, اور اس پہ ایران کا جو ہے پورا طریقے سے ایران, بندر عباس ایک وہاں ایک پورٹ ہے جو ایران کی بہت مشہور پورٹ ہے, اس سے بالکل متصل یہ آبنائے ہرمز ہے. ہرمز کے مقام پر اگر اس کو بند کر دیا جاتا ہے, خیر کہا کہ پارلیمنٹ نے منظوری دے دی ہے ایران کی کہ اس کو بند کر دیا جائے, تو اس سے جو ترسیل ہوتی ہے, یعنی جو قدرتی گیس کی, نیچرل گیس کی جو ترسیل ہوتی ہے, یا پھر جو ایندھن کی ترسیل ہوتی ہے, وہ تقریباً 25 سے 30% جو ہے عالمی منڈی میں اس کو جو ہے رکاوٹ پیدا ہو جائے گی. اس کی وجہ سے ایک معنوں میں بڑی قلت پیدا ہو جائے گی, اور قلت پڑنے کی وجہ سے اب دام بھی اس کے بڑھ جائیں گے, اور اس طریقے سے ساری دنیا کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی. تو یہ ایک چیز ہے. اور ایک بات جہاں تک ہے, ایران نے تابڑ توڑ حملے کیے اسرائیل پر اس کے بعد, اور اس حد تک شدید ہوئے کہ خود ہمارے کچھ انڈین چینلز, میں دیکھ رہا تھا کہ وہ تل ابیب اور دیگر شہروں سے رپورٹنگ کر رہے ہیں. تو مجھے یاد آ رہا ہے یہ لوگ غزہ کیوں نہیں گئے ابھی تک, 2 سال کچھ کم 2 سال ہو رہا ہے, کم از کم وہاں جا کے رپورٹنگ کرتے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ دیکھو یہ بلڈنگ میں ایسا ہو گیا, اس قسم سے لوگوں کو ہو گیا, یہ شہری آبادی پر ہو گیا. بڑا بات تو صحیح ہے بھائی, شہری آبادی کو نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہ لوگ گزشتہ 18-20 مہینوں سے غزہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو دیکھیے, میں دیکھ رہا تھا ہندوستان کے کچھ چینل, اچھا کیا انہوں نے جنگ کی رپورٹنگ کے لیے بھیجایا, لیکن جنگ کی رپورٹنگ کہاں کیسے کی جا رہی ہے. تو یہ خیر انڈین میڈیا ہے, اس کا کیا حساب ہے دنیا میں آپ جانتے ہیں. اور ایک بات جہاں تک اس کے بارے میں جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کا جو ریئیکشن ہے, اب دیکھیے وہاں کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنئی, جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں, انہوں نے کہا کہ اب ہر امریکی یعنی جو ہدف ہوں گا وہ ہم اس پر برابر ہمارا جو ہے نشانہ لگائیں گے. اس میں گلف کے اندر 17 یا 18 ان کے جو ہے فوجی جو ہے اڈے ہیں, جس میں کویت, بحرین, جارڈن, ایجپٹ, خود سیریا, UAE اور قطر, سعودی عربیہ, ایجپٹ, یہ اس پورے طریقے کے. اب یہ لوگ بڑا پریشان ہیں. اب دیکھیے اس لوگوں نے ہائی الرٹ کر دیا کہ ان اڈوں پر. تو اب یہ اس پہ کیا ہوگا, حالانکہ یہ لوگ بھی بڑی تشویش کر رہے ہیں کہ بھئی یہ بڑا ہو جائے گا, لیکن کھل کے جو مذمت کرنی چاہیے, جس طریقے سے ان کا ساتھ دینا چاہیے, بلکہ ساتھ تو نہیں دے رہے. اور ایک بات جہاں تک ہے, جب ایرانی وزیر خارجہ جو کل استنبول میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ وہ ماسکو جا رہے ہیں, شاید وہ آج ماسکو میں ہیں. جی. تو اس طریقے سے اب یہ ماسکو کا کیا انوالومنٹ ہوتا ہے اس کے اندر, پھر ایران جس طریقے سے تابڑ توڑ اسرائیلی شہروں کو تباہ کرتا جا رہا ہے, تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں پھیلتی جائیں گی. اور اسرائیل نے جو توقع رکھی تھی, ایک اور چیز بھی بتائی جاتی ہے, خود انٹرنیشنل ایٹامک انرجی جو ایجنسی ہے اس کا بھی ایک بیان آیا ہے کہ جن 3 مقامات پر امریکہ نے جو بمباری کی ہے جو ایٹمی صلاحیتوں کو تباہ کرنے کے لیے, وہاں سے تابکاری کے کوئی اثرات نہیں دکھے گئے. تو ایران کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں خبر تھی کہ آپ ایسا کرنے والے ہیں, تو ہم نے جو تابکاری کی جو افزودگی ہوتی ہے, انرچمنٹ جو ہوتی ہے, اس کو ہم پہلے ہی کہیں اور جگہ غیر جو ہے ایک مقام پر ہم نے منتقل کر دیا ہے. تو لہٰذا وہاں اگر آپ تباہ بھی کر دیں
تو نہ تو وہ ہمارا تجربہ مطلب جو بھی کچھ ہے ہمارا نقصان نہیں ہوگا، خالی ایک بنکر ٹوٹے گا، ہمارا بنکر تباہ ہوگا، جو ایک شیلڈ ہوتی ہے سیمنٹ کی جو شیلڈ ہوتی ہے وہ تباہ ہوگی، اور وہ تباہ ہوئی ہے، اس سے ہٹ کر اور کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہمارا جو پروسیس ہے وہ جاری رہے گا۔ اس دوران میں روس کے جو سابقہ صدر ہیں، جو پوٹن کے رشتہ دار بھی ہیں، ان کا ایک بیان ہے کہ بھئی اگر ایسا ہو تو ایران کے لیے کئی ملک ہیں جو ایران کو جوہری صلاحیتوں سے پوری طریقے سے ہمکنار کرنے تیار ہیں۔ تو یہ پورے سیناریو میں اب اپنے ہندوستان کا بھی ذکر کیا، ہندوستان کے اچھا کیا ہندوستان کے وزیر اعظم نے ایران کے صدر سے جو ہے بات کی، اور اس بات چیت میں ایک ڈپلومیٹک بات تھی خالی، نہیں یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، اس کی تشویش ہے فلاں ہے، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن ہندوستان کا جو دوہرا معیار ہے، ہندوستان ہر دن، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ خود حیدرآباد سے ان کی کنسائنمنٹ جاتی ہے ہتھیاروں کی اسرائیل کے لیے، اور اسرائیل ان ہتھیاروں کو نسل کشی کے لیے استعمال کر رہا ہے غزہ میں۔ تو یہ ایک الگ صورتحال ہے، کیونکہ ایران کے ساتھ ہماری کافی معاشی جو ہے ہمارے تعلقات ہیں، تجارتی تعلقات ہیں، کافی کچھ ہے، تو لہٰذا ہم اس کو گڈ بک میں رکھنے کے لیے، اور ایران کو ہی معلوم ہے، ایران کو ہی معلوم ہے کون کتنا ہے، چونکہ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا جب یہ 13 جون کو جب معاملہ ہوا تو ہمارے ٹی وی چینلوں کے ذریعے جو یعنی جس قسم سے غلط زبان ایران کے وزیر خارجہ کے خلاف، ایران کے خلاف جو کچھ استعمال کی جا رہی ہے، کئی ایسے لوگ ہیں، اس پر ایرانی سفارت خانے نے احتجاج بھی کیا، تو یہ کہا کہ نہیں، اس کا ہمارا سرکاری کوئی موقف نہیں ہے، یہ فرنج ایلیمنٹس ہے، ہم یہ ان کے اپنی ذاتی معاملات ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے پلڑا جھاڑ لیا، جبکہ آپ ہندوستان جب ایران کو اپنا دوست سمجھتا ہے تو اس کے خلاف گالی بھی دے رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی یعنی اس کا تو احتساب تو کرنا ہی چاہیے تھا۔ بالکل۔ ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں یہاں وقت تو چلا ایک مختصر سے وقفے کا، لوٹتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کی تجویز سامنے آئی ہے کہ ٹرمپ کو ایسے موقع پر امن کا نوبل انعام دیا جائے، اور وہیں آصف منیر کے تعلق سے ایران کا کیا بیان ہے، اور وہیں جو ایک امریکہ کا بڑا میڈیا ہاؤس ہے بلومبرگ، اس نے 18 جون کے متعلق کچھ واقعے کے تعلق سے جو کہا ہے، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، حکومت ویسے بھی جب آصف منیر جو وہاں کے اب تو فیلڈ مارشل ہو گئے صاحب جی، پروکلیم یعنی، تو خیر وہ انہوں نے خود ملاقات میں کہا کہ نہیں، آپ کو تو جو ہے نوبل انعام ملنا چاہیے امن کے لیے۔ خیر اس کے کچھ دن کے بعد فوری حکومت پاکستان کی طرف سے ایکس پر جو ہے بڑا بیان آیا، جس میں ان کی خدمات کو سراہا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ امن کے کتنے مسیحا ہیں، بہت کچھ ہے، فلاں ہیں۔ اس کے 3 گھنٹے کے بعد یہ حملہ ہوتا ہے، پاکستان کی گورنمنٹ کی سائٹ پر یہ بیان ڈالا گیا پوری طریقے سے، اور پورے ویسے بھی کل ہمارے اخبارات نے بھی، جس میں ہندو ہے، ٹائمز آف انڈیا، یہ سارے بھی ہائی لائٹ کیا، پھر اردو اخبارات نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا کہ پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کے لیے نوبل، تو امن کا جو ہے اس کے بعد ثابت کر دیا انہوں نے، امن کتنے امن پسند ہے وہ تو ثابت ہے۔ اب رہی بات بلومبرگ، آپ سائٹ پر جائیے، بڑا مزے کی چیز ہے، اس نے خلاصہ کیا ذرائع کے حوالے سے کہ آخر آصف منیر کوئی یعنی حکومت کے سربراہ نہیں ہے، نہ ہی ملک کے سربراہ ہیں، ان کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ پھر ان کے ساتھ لنچ پر اکیلے میں بات کیوں ہوئی؟ پھر ان کے ساتھ اور 3 جنرل بھی تھے، وہ بازو جو ہے انتظار گاہ میں بیٹھے تھے، ان کو شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ بہت بڑا راز ہے۔ تو یہ اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ کو کیا ہے، فلاں ہے، جو بہت سی باتیں ہوئی اس کے اندر، اس میں تفصیل دی گئی کہ جب ہم، اور اس میں جب ہی اشارہ دیا گیا کہ امریکہ یہ جنگ میں کودنے والا ہے، اور آپ ایران کی کوئی مدد نہیں کریں گے بلکہ اسرائیلی مفادات کو خیال کریں گے۔ پھر انہوں نے بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی ان کا کوٹ بھی کیا اس میں، کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بعد میں کہا کہ ہاں آصف منیر سے میری یہ بات ہوئی، تو آصف منیر نے کہا کہ دیر از نو پرٹیکولر پرابلم ود اسرائیل، بلکہ ان کا جملہ وہ دہرایا اس میں، یہ ہو گیا۔ اب رہی بات ایرانی میڈیا کیا لکھتا ہے، ایرانی میڈیا میں کل آپ بھی دیکھیے، بڑا وہاں مجھے ایک اعتماد دکھا، ارے بولا بھائی یہ اعتماد ایران میں کیسا شائع ہو رہا ہے؟ وہ تو حیدرآباد کا اخبار ہے، تو خیر فارسی میں اخبارات تھے وہ، تو خیر اس کی جو ہے جو بھی قسم کے ٹیڑے موڑے جو ترجمے سے، کیونکہ فارسی پڑھ ضرور سکتے ہیں کیونکہ اسکرپٹ اردو جیسی رہتی ہے، لیکن سمجھ نہیں سکتے ہم، تو خیر نکالا گیا تو تصویر دی گئی، اس میں محمد باقری جنہیں 13 جون کو شہید کر دیا گیا تھا،
تو یہ بتایا گیا ہے کہ عاصم منیر کی تصویر ان کے ساتھ کیوں ہے. عاصم منیر 27 مئی کو آفیشیل وزٹ پر تہران گئے تھے اور انہوں نے پوری طریقے سے، جب ایک کشیدگی بہت آگے بڑھ رہی تھی تو ہم پوری طریقے سے ساتھ دیں گے، عہد کریں گے، بلکہ انہوں نے اس اخبار کے مطابق، یہ ہماری خبر نہیں ہے، خیر یہ پاکستانی لوگ کیسے لیں گے نہیں لیں گے، خیر ان کو ہی معلوم ہوگا، چونکہ ایران کے اخبارات تو وہاں کافی جاتے ہیں. اس میں دیا گیا کہ انہوں نے ایک ایسی رسٹ واچ دی جو جی پی ایس ٹریکنگ سسٹم اس کے اندر تھا، اور اس جی پی ایس ٹریکنگ سسٹم سے موساد کے ایجنٹ ان تک پہنچ پائے اور ان کا اساسینیشن، ان کا قتل کیا گیا. یہ ان اخبارات کا ماننا ہے، اس میں ہمارا کوئی نہیں، ہم وہ خبر کی چیز آپ کو پہنچا رہے ہیں. تو اب اس میں یہ بتایا ہے کہ MI6 جو برٹین کی ایک بہت بڑی جو ہے انٹیلیجنس، جیسا ISI پاکستان کی ہے، راہ ہماری ہندوستان کی ہے، اس طریقے سے یہ ایجنسی کا ایجنٹ ہے، بتا رہے تھے اس کو. عاصم منیر ایک ایجنٹ کی حیثیت سے وہاں گئے ان اخبارات کے مطابق، اور انہوں نے یہ رسٹ واچ دی، چونکہ ان کے پاس کافی چیزیں تھیں جو اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے. قاسم سلیمانی کے بعد محمد باقری ایک ایسا فگر تھا جو اسرائیل کو کھٹک رہا تھا. اسرائیل نے کہا کہ اس کو صاف کر دو، ایران پر ہم قابض ہو جائیں گے. لیکن جو حکمت عملی وہاں کے سپریم لیڈر نے کی، انہوں نے 7 پیڑھی تیار کر کے رکھی ہے. ویسے تو 3 پیڑھیوں کا نام ابھی دیا گیا ہے، چاہے وہ ان کی لیڈرشپ کے بارے میں ہو، یا فوج کی لیڈرشپ کے بارے میں ہو، یا ریولوشنری گارڈ کے بارے میں ہو. 3 نام تو باہر آ گئے. جی ہاں. لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ اخباروں کے مطابق انہوں نے 7 سیکوینس دیے گئے، اگر یہ چلے گئے تو یہ چلے گئے تو یہ چلے گئے تو یہ. اس طریقے سے ہم نے جو ہے تیاری کی تھی، تو یہی ہوا. باقری، کیونکہ قاسم سلیمانی کے بعد محمد باقری بہت بڑا فگر تھے، اور ان کو اڑانا اسرائیل کے لیے بہت زبردست کام تھا. تو اس کام کو کس کے ذریعے انجام دیا گیا؟ ایک پاکستانی فوجی کے ذریعے انجام دیا گیا، اور پاکستانی فوجی نے ہمدردی میں گیا، اور اس کو ریڈ کارپیٹ دیا گیا تھا اس وقت، چونکہ دوست ملک ہے، فلاں ہیں، اور یہ ہماری ہمدردی کے لیے آیا ہے اور ہمارے لیے پیشکش کرنے آیا ہے. تو خیر یہ ایرانی اخبارات کا لکھنا ہے. تو اس میں کچھ یوٹیوبرز وغیرہ، اس میں ویسے بھی یوٹیوبرز بھی کچھ مسالہ بھی لگاتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ چیز سامنے آ گئی. اور یہی بات آج بیرسٹر اویسی کی بات میں بھی آئی. آج ان کا بیان ہے کہ پاکستان نے کس طریقے سے جو ہے امن کا نوبل پرائز کے لیے دیا، فلاں دیا، اس حوالے سے انہوں نے بات کی. تو اب اس میں معلوم ہوا کہ جو کہتے ہیں نا کہ جس پہ بھروسہ کرے وہی دوستی خنجر مارتا ہے. تو یہ سسٹم ہے پاکستان کا. تو اب دیکھیے خیر پاکستان کے ہم کیا کہتے ہیں. اور ایک بات جو دیکھی گئی کہ اصل حکمران خود یہ فوجی ہے، یہ سب چھنٹو ہے. کل ایک ہندو اخبار میں، آپ بھی دیکھیے، آج بڑے مزے کا کارٹون آیا آج کل کے ہندو میں، دیکھیے اس میں شہباز شریف ڈریسنگ ٹیبل پر کھڑے ہو کر کچھ کنگھا کر کے، پیچھے سے ادھر سے جنرل آیا آ کے سوال کر رہے تھے پی ایم صاحب، ارے بھائی آپ کیسے گئے؟ تو اس نے کارڈ بتایا، انویٹیشن فرام ٹرمپ. اس کے بعد انہیں کہتا ہے فیصلہ ساز تو میں ہوں، میں کر رہا ہوں، میں لیڈر ہوں، مسٹر پرائم منسٹر تم کیا ہو؟ جی. اور ایک چیز، ایک ویڈیو بھی کل آیا میرے پاس، واشنگٹن میں قاسم منیر شاید 19 یا 20 جو ان کو انٹلیکچوئل سے بات ہوئی تھی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، میں سول گورنمنٹ کی بہت تعظیم کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں. پرائم منسٹر کی سیٹ پر اگر کتا بھی بیٹھا تو اسے سلوٹ کرتا ہوں. نہیں کتا بیٹھا ہوا ہے جی پرائم منسٹر کے، یہ ملک چلا رہے، کیا چلاتے ہیں ملک یہ. غزہ کے حالات پر بات کریں گے کہ یورپ میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں. حالانکہ ایک طرف اسرائیل ایران کانفلکٹ جاری ہے اور ایران پر جو ہے امریکی حملے جاری ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے غزہ پر بھی اسرائیل کی جارحیت کا سلسلہ بند نہیں ہوا ہے. اب دیکھیے دھوکہ دے کر مارا جا رہا ہے، کیونکہ اب صرف وہ پردوں کے ٹینٹس میں رہ رہے ہیں، ملبے بھی ختم ہو گئے. تو اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ فلاں جگہ جو ہے راشن ملتا ہے، فلاں جگہ آٹا دیا جا رہا ہے، فلاں جگہ امبیل ٹائپ کی ایک ڈش بناتی، جیسا اپنے پاس امبیل ہوتی نا، بالکل لکوڈ رہتی، وہ اس کے پینے سے تھوڑی سی انرجی آتی ہے، وہ دی جا رہی ہے. اس کا کچھ نام ہے عربی میں. تو خیر وہ بلا کر اس کو جو ہے کل بھی کافی جو ہے 30 سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کیا گیا، شہید کر دیا گیا. اور دوسری بات یورپ کی، اب دیکھیے سویڈن کا ایک شہر ہے اسٹاک ہوم. اسٹاک ہوم میں پورے شہر کی سڑکیں عوام سے بھر چکی تھی، اور یہ کس لیے تھی؟ اسرائیلی بربریت کو بند کرو، کب تک خون کرتے رہیں گے تم، کب تک نسلی تطہیر کرتے رہیں گے، اس کے خلاف. دیکھیے
تو حالانکہ سویڈن بھی اسرائیل کا ایک حامی ملک ہے، حالانکہ ایک اچھا ملک ضرور ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں، وہ مغرب کی جو پالیسی ہے، یورپی یونین کی جو پالیسی ہے، تو وہاں کے عوام نکل آئے. اور دیگر شہروں میں بھی، خود فرانس، پیرس میں، انگلینڈ میں، یہ جو ہے لندن کی اسٹریٹ پہ ایسے کئی مظاہرے ہوئے جس کی اخبارات نے رپورٹنگ کی. مانسون کے تعلق سے ہم نے بتائی کہ جو ہے اڑیسہ اور جھارکھنڈ میں مانسون کی وجہ سے کافی تباہی ہوئی ہے. اب دیکھیے، اڑیسہ کا بالاسور پوری طریقے سے پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اور جھارکھنڈ کے کئی علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اس کی خبر آپ تلاش کرنا پڑتا آپ کو، خبر کدھر ہے. تو یہ ہماری ترجیحات ہیں. کیوں ہمارے موسم جب ہو جاتے ہیں تو یہ کہا نہیں وہ قدرت کی طرف سے، ارے بھائی تم کیا کر رہے ہو، قدرت نے تم کو اختیار دیا ہے. موسم ٹھیک ہے، زیادہ شدت ہو تو یقیناً بات ہے، لیکن عام طریقے سے بھی شہروں کے علاقوں میں پانی بھر جاتا ہے، پانی کی نکاسی نہیں ہوتی ہے. بس حکومت بس اس طریقے سے جھوٹے دعوے کرتی ہے. تو اب دیکھیے اڑیسہ میں ہو یا جھارکھنڈ میں ہو، بدترین صورتحال ہے مانسون کی. ایئر انڈیا طیارہ جو برمنگھم جا رہا تھا UK، اس میں ایک بم رکھے جانے کی اطلاع دی گئی، بعد میں بہرحال یہ اطلاع جھوٹی ثابت ہوئی. ایئر انڈیا طیارہ جو احمد آباد کا فضائیہ کا جو حادثہ ہوا ہے، اس کے بعد ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ بم رکھنے کی اطلاعات مل رہی ہیں، حالانکہ وہ بعد میں جھوٹی بھی ثابت ہوئی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے مختلف حادثے یا پھر جو ہے کچھ حادثے ہوتے ہوتے یعنی کہ بچ گئے. اس قسم کے واقعات کیا بات ہے کہ بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں. دیکھیے، جب تک جواب دہی سرکاری سطح پر نہیں ہوتی یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی. اب دیکھیے اتنا بڑا ملک ہے اور اتنی بڑی وزارت سول ایویشن ہے شہری ہوابازی کی، اس کا کوئی ایک طیارہ نہیں ہمارا، اور جتنے تقریباً ایئرپورٹس تھے وہ سب پرائیویٹائز ہو گئے. اور طیارہ ٹھیک ہے، ٹیکنیکل خرابی کو گراؤنڈ پر صحیح کیا جا سکتا ہے. اب گراؤنڈ پر جو لوگ رہتے ہیں وہ سب پرائیویٹ لوگ ہیں، وہ بھی اڈے کے مزدور ہیں تقریباً، کانٹریکٹ، سب کانٹریکٹ، پھر اور ذیلی کانٹریکٹ، یعنی 3 لیئر کے کانٹریکٹ دیے جاتے ہیں. ایک کانٹریکٹر دوسرے کو دیتا ہے، دوسرا تیسرے کو دیتا ہے. اب اس میں جواب دہی کیا ہوگی؟ کوئی جواب دہی نہیں ہوتی. اس کے لیے حکومت ہند کی جو سول ایویشن پالیسی ہے وہ ذمہ دار ہے. اب یہ جو معاملہ ہے، جیسا کہ خیر ایئر انڈیا کا جو معاملہ تھا، جو خیر ریاض میں جا چکر ہے، لیکن انڈیگو کے 3-4 طیارے، اب دیکھیے لکھنؤ چنڈی گڑھ طیارہ وہ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے، فلاں طیارہ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے. چونکہ اب پرائیویٹ لوگ کیا کرتے ہیں، اب آپ دیکھیے، آپ ایون بسوں میں، ٹرانسپورٹ میں، خود بچوں کے اب اسکول کھل گیا نا، کتنی بسوں میں فٹنس رہتا ہے، کتنی بسوں میں وہ جو قواعد دیے گئے ہیں RTA کے قواعد ہیں، کیونکہ اب پرائیویٹ کے ہاتھ میں ہے، چلنے دو، بھگاؤ بھائی. اب جیسے کہ آٹو رکشہ ہے، جی، آٹو رکشہ میں 3 لوگوں کو بیٹھنے کی ہے. آپ اب صبح کے ٹائم جا کر دیکھیے، اسکول کے بچے 12 13 14 بچے بیٹھ کے بٹھا کے جاتا ہے اس میں، کوئی روکنے والا اس کو. اس طریقے سے یہ فلائٹ کا سسٹم بھی وہی ہے. پرائیویٹ والے کچھ نہیں ہوتا ہے، کیا ٹیکنیکل ہے، کیا فٹنس ہے، چلاؤ، جب تک ہے دیکھیں گے، حادثہ ہوا تو الگ بات ہے. تو یہ پرائیویٹائزیشن ٹھیک ہے، پرائیویٹائزیشن کرو لیکن کنٹرول کے ساتھ کرو. لیکن یا نہیں، یہ ہمارا دوست ہے اڈانی، اس کو دے دو، ہمارا دوست GMR ہے اس کو دے دو، ہمارا دوست امبانی ہے اس کو دے دو. تم نے بندر باٹ کر دی. شاید ہی چند رہ گئے ایویشن ایئرپورٹ اتھارٹی کے تحت جو ہمارے ایئرپورٹ ہیں، باقی کے سب پرائیویٹ کر دیے گئے. اور پرائیویٹ میں گراؤنڈ رپورٹنگ اب دیکھیے کوئی اور کمپنی کو دیا گیا، فلاں کمپنی کو دیا گیا. میں دیکھ رہا تھا جو ہینڈلنگ کرتے ہیں وہ ترکی کی کمپنی، اب وہ لوگ باہر کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کی کیا معاملہ ہے کیا ہے، لیکن انہوں نے بھی دوسروں کو سب کانٹریکٹ دیا. اس طریقے سے یہ پورے جو معاملہ حالیہ دنوں میں جو چل رہا ہے، احمد آباد کے واقعے کے بعد سے ایک کے بعد ایک سامنے کیوں آ رہا، ایک واقعہ ہونے کے بعد یہ سامنے آ رہا، ورنہ اس کو چھپا دیا جاتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ہند کی ایویشن پالیسی یہ سارے واقعات کے لیے ذمہ دار ہے، اور کوئی جواب دہ نہیں کریں گے بالکل. بلکہ ارے نہیں ہے، وہ واقعہ ہے، حادثہ ہے، کیا کر سکتے ہیں. جبکہ ہمارے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں حادثے کو روکا نہیں جا سکتا. جی، احمد آباد کے واقعے کے بعد ان کھلا گیا، ہم روک نہیں سکتے اس کو. ٹھیک ہے بھائی، چلو، حادثہ ہے، زندگی خود حادثہ ہے، کیسے روک سکتے ہیں آپ اس کو. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کا آج یہیں پر ختم ہونا چاہتا ہے. اس موقع پر ہم جناب ماجد صاحب آپ کے مشکور ہیں کہ آج کی تمام اہم بڑی خبروں پر آپ نے اپنا سیاسی تجزیہ پیش کیا ہے. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں آئندہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. فی الحال اپنے میزبان محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت. دیکھتے رہیں 4 TV.